वाले असहाब अजमईन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से पुख्ता तौबा, तौबतुन नसूह करो। तो फरमाए गुनाहों से तौबा हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है, लाजिम है हर मुसलमान पर तौबा करना। और बल्कि तौबा तो ये है कि सुबह शाम तौबा करना चाहिए, और जब भी कोई गुनाह हुआ फौरन उसके बाद तौबा करना चाहिए। हिकायत है कि एक जवान था, जब भी वो कोई गुनाह करता तो इसे अपने दफ्तर में लिख लेता था। एक दफा इसने कोई गुनाह किया, जब लिखने के लिए उसकी नोटबुक खोला तो उसमें ये आयत के सिवा कुछ भी नहीं लिखा था। यानी शर्मिंदगी और नदामत से, यानी अल्लाह की कितनी नेमतें मुझको हासिल हुए और मैं अल्लाह की कैसी नाफरमानी कर रहा हूं, बल्कि वो नोट करता था। तो जब वो खोला अपनी किताब तो जो है फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात लिखा हुआ था, बाकी के सारे गुनाह उसके मिट चुके थे। तो फरमाए फासिक जो है हर किस्म के गुनाह पर तौबा है, हर किस्म के गुनाह पर तौबा करना है। अब आएंगा कि जो है दीगर चीजें भी आएंगी कि तौबा के ताल्लुक से कि जो है किसी आलिम से ये बात पूछी गई कि जब बंदा तौबा करता है तो क्या उससे अपनी तौबा के मकबूल या गैर मकबूल होने का पता चल जाता है कि तौबा कबूल हुई या नहीं हुई। तो फरमाते हैं उस आलिम ने जवाब दिया कि ऐसी मुकम्मल बात तो नहीं, यानी कोई यकीन के साथ ऐसी मुकम्मल बात तो नहीं कह सकते, अलबत्ता कुछ निशानी और अलामात है कि तौबा कबूल हुई, जिससे ये इशारा मिलता है वो अपने आप को गुनाहों से पाक रखता है, बचना चाहता है गुनाहों से, कोशिश करता है रहना को भाई ये गुनाह में नहीं मुब्तला होना, जहां तक हो सके बचना चाहता है। इसके दिल से खुशी गायब हो जाती है। दिल में जब भी एक कैफियत उसकी ऐसी रहती है कि भाई नेकियां कम हो रही, इबादत वैसी नहीं हो रही और गुनाह ज्यादा हो रहे, तो दिल में वो खुशी की कैफियत नहीं रहती। हरदम अल्लाह ताला को मौजूद समझता है, नेकों के करीब और बुरों से दूर रहने लगता है। ये अलामत है तौबा कबूल होने की। दुनिया की थोड़ी सी नेमत को अजीम जानता है, यानी अल्लाह ताला जरी नेमत दे दी, बोलता अल्लाह का क्या शुक्र है भाई, हम तो इसके अहल ही नहीं थे। जो उसके पास गाड़ी है, जो घर है, औलाद का मामला हो, घर वालों का मामला हो, भाई बहन का मामला हो, उसके पास जो कुछ भी नेमतें हैं दुनिया, सबको अजीम जानता है। यानी थोड़ा भी, यानी कोई भी जरा उसके साथ उसने सलूक किया, बहुत बड़ी नेमत हो गई, थोड़ी सी राहत नसीब हुई, बड़ी नेमत हुई, ये समझता है। जबकि कसीर नेकियों को भी आखिरत के मामले में कलील समझता है, यानी कसरत से नेकियां करता है, लेकिन फिर भी बोलता है आखिरत की वजह से तैयारी न हो रही, मैं मुझसे जो है वैसे सवाब जारिया के काम नहीं हो रहे, मुझसे वैसे जो है भलाई के काम नहीं हो रहे, ये उसको नदामत होती है। अब जैसे हमारे जो है हम जब असातिज़ा को देखते हैं तो उनके नेकियों को जब देखते हैं तो ऐसा फील होता है हम कुछ किए नहीं, हमारे तो नेकियां कुछ है ही नहीं शुमार, और वाकई है ही नहीं। वो खैर इस तरह कहने की बात नहीं है, हकीकत की बात है। हमारे असातिज़ा को जब हम देखते हैं, बुजुर्गों को जब देखते हैं, तो यानी उनके जब हसनात को हम देखते हैं तो ऐसा दिखता है यानी कसरत ही कसरत है दूसरों की नेकियों की, यानी एक नेकियों का एक अंबार है उनके पास माशाल्लाह। जब खुद हमारे रिसर्च के मुफ्ती अजमुद्दीन साहब क़िबला का विसाल हुआ फ़क़ीह वक़्त, हज़रत जो है 30 से 40 साल निज़ामिया में फतवा दी, और अमल क्या था जो है, यानी घर की जिंदगी तो अलग ही है, जो है जामिया में आते बावजू आते और बावजू जाते, यानी सुबह से शाम तक बावजू रहते, यानी जब भी हमेशा हर वक्त नमाजों के अलावा सुबह से शाम तक दिन भर बावजू हालत में रहते, यानी 30-40 साल ऐसा। अच्छा, फिर जो अहले इल्म आपको दायरा में देखे, दायरतुल मारिफ अल उस्मानिया में, उनका कहना था वहां पर भी हजरत जो है जूं ही आते वुजू वगैरह करके बैठ जाते थे और पूरा दिन वैसे ही कैफियत। और जब हम वो देखते हैं उनकी यानी 60 जो है 80 ईयर्स की जिंदगी थी, तो 50-60 साल के जब हम ये अंदाजा करते हैं 20-30 साल माइनस करो तो ऐसा लगता है कि भाई वुजू की नेकियां ही उनके पास किस कदर कसरत में। फिर फतवे के जरिए जो लोगों की रहनुमाई होती थी, दिन भर जो है दसों लोग आते थे दीनी रहनुमाई हासिल करने के लिए, दिन भर लोगों का तांता लगा रहता था। तो इस तरह अहले इल्म जो है हमारे असातिज़ा के कुरान की तिलावत का मामला हो, जो है उनकी कसरत तिलावत का मामला हो, उनकी तालीम और तरबियत का मामला हो, एक हसनात की कसरत नजर आती। तो फरमाते हैं कि नेकियां बहुत थोड़े दिखते और दुनिया की जरी भी नेमत उसको बहुत बड़ी दिखती। अपने दिल को हर वक्त फराइज खुदाबंदी में मसरूफ रखता है, ये एक तौबा की अलामत है। उसकी फिक्र रहती है कि भाई अल्लाह ने जो चीजें फर्ज किया है, यानी इल्म का हासिल करना फर्ज किया, उसमें मसरूफ रखता है, इबादत में मसरूफ रखता है, ये जो भी अल्लाह ताला की तरफ से फराइज है उसमें खुद को बिजी रहता है। और अपनी जुबान को बंद रखता है, जुबान को यानी कंट्रोल में रखता है,
بیکار کی غیبت، بیکار کے ٹخطق، بیکار کے تبصرے سے بچنا چاہتے رہتا ہے. ارے بھائی یہ تبصرے نہ کو، یہ گفتگو نہ کو، کبھی ان کا قصہ کبھی ان کی کہانی، یہ سب نہ کو. کبھی غیبت ہو رہی، کبھی کسی کے بارے میں قیاسات لگا دے رہے اور بعد میں پھر ندامت بھی ہو رہی، تو انہیں بچنا چاہتا ہے. اور ہمیشہ اپنے گزشتہ گناہوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے. غم اور پریشانی کو اپنے پر لازم کر لیتا ہے. جب بھی اس کو قرآن باتیں یاد آتے اس کو ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہے، افسوس شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے جو ہے کشف المحجوب میں فرمائے توبہ کیا ہے، تو فرمائے التوبۃ اذا ذکرت الذنب ثم لا تجد حلاوہ عند ذکرہ فہی التوبہ. حضرت ابو الحسن بوشنجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جب بھی گناہ یاد آئے یا گناہ کا ذکر کیا جائے، ثم لا تجد حلاوہ، تو اس کو یاد کر کے انجوائے نہیں کرے. جو بھی ماضی میں غلطیاں ہوئے، کوتاہیاں ہوئے، اس کو سن کر افسوس ہوا رہی کیا ہمارے سے کام ہو گئے، دوسروں کی کیسی پاکیزہ زندگی اور ہم سے کیا کیا ایسے غلطیاں ہو گئے. تو فرمائے اپنے گناہ کو یاد کر کے انجوائے نہیں کر رہے کیا کہا کرے بھائی اپن اس زمانے میں، ایسی کیفیت نہیں ہے. ندامت ہے ارے کیا حرکتیں ہوئے بھی ہمارے سے. تو فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کو یاد کرنے پر اس کو حلاوت نہیں محسوس ہوئی، مزہ نہیں آیا، شرمندگی ہوئی، تو فرماتے ہیں فہی توبہ، تو یہ پھر توبہ ہے. ماضی کے جو بھی گناہ یاد ہے اس کے اوپر انجوائے نہیں کرے، چاٹنگا ہوئے یاد کر کے کیا مزہ آیا بھائی اس زمانے میں، تو یہ توبہ نہیں ہے. ندامت ہو رہی کیا ہم وقت ضائع کرے، کیا ہم جو ہے سو جو ہے گناہوں میں مبتلا رہے، تو فرماتے ہیں کہ فہی توبہ، تو یہ توبہ ہے. اس طرح پھر یہ بھی فرماتے ہیں توبہ کے تعلق سے کہ توبہ تو جو ہے قرآن مجید کی آیتوں سے فرمایا گیا کہ واجب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کو سنن الکبریٰ میں ذکر فرمایا گیا، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور توبہ کرنے والا اس انسان کی طرح جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. اور بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کیے وہ ظالم ہے. فرمائے جو گناہ کیے وہ ظالم نہیں، فرمائے اللہ تعالیٰ جو توبہ نہیں کیے وہ ظالم ہے. فرمائے گناہ تو ہوں گا، انسان ہے بشری تقاضے سے، لیکن گناہ کر کے نادم نہیں ہوئے، گناہ کر کے توبہ نہیں کی، تو فرماتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ظالم ہے. فرمائے گناہ کرنے والے صرف ظالم ہے نہیں فرمائے. اور بلکہ ایک روایت ہے کہ ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا، بولے تو دھتکارا ہوا لعنتی ہے، تو اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی. اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے دی تو کہنے لگا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم، جب تک انسان کی زندگی کا رشتہ قائم رہے گا، یعنی انسان کے جسم میں روح رہے گی، میں اسے گناہوں پر اکساتا رہوں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ان کی زندگی کے آخری سانسوں تک ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا. تو اس کو جو ہے توبہ کا موقع دیتا رہوں گا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا. اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو گناہ کرتا پھر توبہ کر لیتا، پھر گناہ کرتا پھر توبہ کر لیتا تھا. تو فرمایا یہ آیت مبارکہ اس شخص کے حق میں نازل ہوئی. اور اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، شرمندگی اور ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ محافظ فرشتوں سے اس کے ماضی کے گناہ کو جو ہے ماضی کے گناہ بھول جاتے ہیں. اب جیسے حضرت کرام کاتبین جو ہے ہمارے گناہ لکھ رہے ہیں، ہم سے جھوٹ بولتے ہیں گناہ لکھ دیے، گالی دیتی ہے گناہ لکھ دیے، جو بھی انسان گناہ کیا اب توبہ کیا اور وہ شخص سے معافی مانگ لیا، تو وہ اس کے یعنی نہ صرف اس کے ریکارڈ سے وہ چیز، نام عمل سے وہ چیز کو اللہ تعالیٰ اریز کر دیتے، بلکہ ملائکہ بھی بھول جاتے کہ فلاں سے یہ گناہ ہوا تھا. اور اس کی یعنی بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توجہ اس طرف سے ہٹا دیتا، کیونکہ ملائکہ جو ہے معصوم ہیں، عیبوں سے اللہ نے ان کو پاک فرمایا، تو ایسی چیز ان کی توجہ نہیں جاتی، بلکہ یہ فرمایا اس کے اعضاء جسمانی اس کی خطاؤں کو بھول جاتے. یعنی جسم سے ہم جو گناہ کیے ہیں، توبہ کیے، تو وہ جسم کے اعضاء بھی بھول جاتے ہیں. زمین کا وہ ٹکڑا جس پر اس نے گناہ کیا، آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے اس نے وہ گناہ کیا، وہ سب اس کے گناہ بھول جاتے ہیں. یعنی زمین کے حصے پر بھی گناہ کرے تو زمین بھی گواہ ہے، وہ آس پاس کی دیواریں بھی گواہ ہوتی ہیں، خود اعضاء جسم انسان کے گواہ ہوتے ہیں، آسمان کی وہ چھت اس کی گواہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کنز العمال کتاب التوبہ کی روایت ہے، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو نام اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں، ملائکہ کی بھی توجہ اس طرف سے ہٹ جاتی ہے، اعضاء جسم بھی بھول جاتے ہیں. ورنہ قیامت کے دن تو حال یہ ہوگا یوم تشہد علیہم السنتہم،
یعنی انسان کے جو ہے زبان گواہی دیں گی، زبان کو جب بند کر دیا جائے گا تو ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے، مولا نے میرے سے یہ کام کرا ہے، فلاں کو غیر ضروری دھپا مارنے لگا ہے، فلاں کو زبان سے گالی دینے لگا ہے، فلاں کو جو ہے اس نے لات مارا، مختلف قسم کی چیزیں رہیں گے، مختلف قسم کا ظلم ہوگا، مختلف قسم کے عیب ہوں گے، وہ سب بیان کریں گے. لیکن یہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لیا تو وہ اعضائے جسم بھی بھول جائیں گے، ہاتھ کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہاتھ کے ذریعے کیا گناہ ہو. جیسے اب ہم کو خود ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں ہم کو یاد تھوڑے ہوتے، بھول جاتے سب، تو ایسا اعضائے جسم بھی بھول جائیں گے وہ سارے گناہوں کو. اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو خود کو تائب سمجھ کر آئیں گے. یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم تائبین میں سے ہم توبہ کر کے آئے، لیکن ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توبہ کے دروازے کو شرمندگی سے مضبوط نہیں کیا ہوگا. یعنی صرف زبانی بولے استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، بھائی قلب کے اندر کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے. اس طرح ہم بھی بعض وقت کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں یا کسی پر ہنس دیتے ہیں یا کسی کے تعلق سے کوئی مسخرہ جملہ بول دیتے ہیں یا کوئی چیز بولتے ہیں اور فارمیلٹی کو زبان سے کہتے ہیں استغفر اللہ معاف کرے. بھائی قلب میں کوئی شرمندگی اور ندامت نہیں ہے. تو حالانکہ یہ چیز ہے کہ کسی کے تعلق سے کسی کی غیبت ہو جائے یا کسی کے تعلق سے کوئی تنزیہ بات کرے، یعنی کسی کو ٹونٹ کرے یا کسی کے تعلق سے کوئی مزاحن کوئی مسخرے پنے میں کوئی جملہ بول دی فلاں کے تعلق سے، ارے انہوں گر گئے، ہاں بھائی انہوں گرتے انہوں کون سے سنبھلنے والے انسان تھے، ایسا ان کا باڈی ویٹ تھا دھڑ بلکہ گرتے جو انہوں بار بار گرنے والے وہ رہے. اب کوئی فوراً ٹوکے، ارے نہیں بولنا بھائی اللہ معاف کرے بلکہ ایسا زبان ہی بول دے رہے. تو ایسا نہیں، شرمندگی ہونا، ارے ہم سے جملہ ایسا کیسا نکلا. کسی کے موٹاپے پہ، کسی کے دبلے پن پہ، کسی کے جو ہے بدصورتی پہ، کسی کے بیہیویئر پہ ہم تبصرے کر دیتے ہیں، کسی کی ریلیشن شپ پہ تبصرے کر رہے. ہاں بھائی اب ان کے شوہر ایسی بیوی سے ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں بلکہ ہنس رہے، ایسے لو ایسی چوتا ہوئی. اب کوئی بڑا ارے نہیں بولنا چاہیے بھائی دوسرے کے تعلق سے ایسا، تو بڑا ہاں استغفر اللہ اللہ معاف کرے. تو ایسا زبانی بات نہیں رہنا، دل میں ندامت ہونا، ارے ہم سے جملہ کیسا نکلا بھائی، ہمارے اندر یہ خیال کیسا پیدا ہوا. تو فرما رہے کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے خود کو ہم توبہ کیے ہوئے، لیکن وہ تائبین میں نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی توبہ کو شرمندگی سے مضبوط نہیں کی اور توبہ کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم نہیں کیا. یہ بھی ڈیٹرمائن کرنا تھا، اب ایسی بات بولے نیکسٹ ٹائم ہم رکیں گے، اس سے ہم ایسی بات نہیں کریں گے. اور مظالم کو امکانی طاقت تک دفع نہیں کیا ہوگا، یعنی جو بھی ظلم و زیادتی ہو رہی تھی کسی کے حق میں ان سے، تو پاسبلی کوشش نہیں کی کہ بھائی سامنے والے کو ہماری ذات سے ہم تکالیف میں اضافہ نہیں کریں گے، جتنا ہو سکا رکائیں گے. اور آسان امور کے جواز کے سلسلے میں جو انہوں نے کام کی ان سے طلب مغفرت میں انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا. تو فرما رہے تو ایسے لوگ ایسا سمجھیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کو جو ہے اپنی توبہ پر نادم ہونا چاہیے. اس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک شخص کا واقعہ نقل کرتے ہیں امام غزالی کہ ایک شخص تھا جو اپنی توبہ پر قائم ہی نہیں رہتا تھا، جب بھی توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اس حال میں 20 سال گزر گئے. 20 سال تو یہی حالت رہی. اچھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، میرے اس بندے کو کہہ دو میں تجھ سے سخت ناراض ہوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو بہت غمگین ہو گیا اور جنگلوں کی طرف چلا گیا. وہاں جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے رب ذوالجلال تیری رحمت جاتی رہی یا میرے گناہوں نے تجھ کو دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ اگر تو نے انہیں اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قاہر اگر تیری بخشش جاتی رہی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا تو تمام گناہ گاروں کا مجھے عذاب دے دے. اللہ، حالانکہ ایسا جملہ ہم نہیں کہہ سکتے. وہ بندے کے اندر ایثار کی جو کیفیت تھی، میں اپنی جان قربان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو تو نے میرے کمال قدرت اور عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا، اگر تیرے گناہوں سے زمین پر ہو جائے تب بھی میں بخش دوں گا. تو اس طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی حال میں نا امید نہیں ہونا، جو ہے توبہ کے لیے رغبت رکھنا، فکر کرتے رہنا، بچتے رہنا، توبۃ النصوح کی فکر کرنا چاہیے. اور طبرانی کی روایت ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ توبہ کے لیے کھلا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت تک جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. اس طرح جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جو ہے
سرکار صلوات تسلیم نے وصیت فرمائے، نصیحت فرمائے، بڑی طویل روایت ہے، اس کا اختتامی جملہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہر درخت اور پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرو، پوشیدہ گناہ کی چھپ کر توبہ کرو، اور ہر ظاہری گناہ کی ظاہر میں توبہ کرو، یعنی جو گناہ لوگوں میں ہو جائے اس کی توبہ پھر لوگوں کے درمیان کرنا، کیونکہ آپ کی وجہ سے لوگ بھی بدگمان ہوں گے۔ آپ توبہ اگر چھپ کے کر لیں گے تو ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا، لوگ آپ کے بارے میں بدگمان رہیں گے، آپ فلاں سے وہی گناہ ہوا تھا، دیکھو نا ایسے ایسے کام کرے تھے۔ تو اسی لیے کیا ہے، اور بلکہ ایک حدیث ہے، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو علانیہ گناہ کرتے تھے، رات میں گناہ کرتے تھے، اللہ چھپاتا تھا، صبح اٹھ کے ظاہر کر دیتے تھے، میں کل ایسا ایسا کرا۔ بعض وقت نوجوان بچے ہمارے خاص طور پر اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو دوسروں کو سناتے بھی، حالانکہ گناہ پر دوسروں کو گواہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کے اور اللہ کے درمیان معاملہ تھا، توبہ استغفار کر لیتے اور ڈیٹرمائن کر لیتے، شرمندہ ہوتے اور پختہ ارادہ کر لیتے آئندہ اس کو نہیں کریں گے، بات اللہ اور آپ کے درمیان تھی۔ لیکن دوسروں کو اپنے گناہ پر گواہ بنا لیتے، نماز چھوٹ گئی بول دیتے ہاں بھائی آج فجر کی نماز چھوٹ گئی، ضرورت نہیں ہے بولنے کی، آپ کو فوراً خاموشی سے سچے دل سے توبہ کیجیے، قضا کر لیجیے۔ تو جو ہے اپنے گناہوں کو دوسروں کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے سامنے علانیہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گناہ علانیہ ہو جائے، یعنی اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کفر لوگوں کے درمیان کوئی کفریہ جملہ بولے یا کوئی امر بدعت کا ارتکاب ہوا تو پھر لوگوں کے درمیان پھر توبہ کرنا ہوگا، میں توبہ کرتا ہوں وہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا اس پر، اور میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور آئندہ ایسے گناہ کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائے، نصیحت فرمائے، اس میں یہ ہے کہ پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ کرو اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ طور پر کرنا ہے۔ اس طرح ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے گناہوں پر شرمندگی توبہ ہے، یعنی شرمندگی توبہ کا اہم رکن ہے، جیسے حج میں وقوف عرفات ضروری ہے، یعنی حج کہتے ہی ہیں عرفات میں قیام کرنے کو، رکنے کو، تو اسی طرح توبہ میں شرمندہ ہونا لازم ہے۔ اگر شرمندگی نہیں ہے، صرف زبان سے بولے توبہ توبہ ایسے غلطی ہو گئی، چپ ایسی بولے ہاں بھائی اللہ معاف کرے استغفر اللہ بولے، پھر وہی اپنی ہنسی مذاق جاری ہے، پھر وہی اپنی کیفیت جاری ہے، تو فرمایا اس کو توبہ نہیں۔ دل میں ندامت ہونا، شرمندگی ہونا، توبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف گناہوں کے خراب ہونے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے کی جائے۔ توبہ کے لیے ہونا کہ اندر سے مجھ سے کیا گناہ ہوئے، اس پر شرمندگی کے ساتھ توبہ ہونا، یعنی اپنی بے عزتی کے ڈر سے یا روپے پیسے کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے، دنیاوی اسباب کی وجہ سے توبہ نہیں ہونا، ارے یہ میں توبہ نہیں کرا تو میری لوگوں میں انسلٹ ہو جائیں گی یا میرا لاس ہو جائیں گا، چلو میں اپنے آپ کو نیکوکار ظاہر کر دوں، ایسا نہیں، بلکہ توبہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور جو ہے اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کر توبہ کرنا چاہیے۔ اس طرح جو ہے ایک بڑا طویل واقعہ ذکر فرمائے ہیں، اکثر آپ لوگ بھی سنے ہیں، فرمائے کہ ایک شخص نے 100 قتل کیا، تو فرمائے امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس نے جو توبہ کے ارادے سے نکلا تو ارادے توبہ پر ہی قاتل کی مغفرت ہو گئی۔ تو توبہ کے اندر ندامت اور افسوس ضروری ہے، اور اس کی خوبی یہ فرمائے کہ توبہ کی خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کا ارادہ کرے تو اس پر جو ہے اس کو جو ہے بخشش و نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اس طرح جو ہے یہاں پر جو ہے اب جو ہے کشف المحجوب میں توبہ کے تعلق سے کچھ چیزیں ذکر کی گئی۔ تو اچھا اب یہاں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے توبہ کے تعلق سے یہ ہے کہ کچھ گناہ انسان جو ہے جو کرتا ہے، تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، تو ان گناہوں کی بھی توبہ ہے، اور حقوق العباد، تو حقوق اللہ سے متعلق جو گناہ ہیں اس بعض میں تو صرف توبہ ہے اور بعض میں جو ہے اس کی قضا بھی ہے۔ تو اب جیسے اگر کوئی انسان نے جو ہے جھوٹ بولا یا کسی انسان نے جو ہے کوئی ایسا کام کیا جس پر صرف توبہ ہے، جو بھی اللہ کے حقوق تھے، بلکہ حقوق العباد میں بھی سارے حقوق اللہ کے ہیں، تو اس میں صرف توبہ ہوگی۔ اب قضا جیسے نماز کو ترک کیے، نماز کو چھوڑ دیے، یا اس طرح جو ہے روزہ چھوڑے، یا زکوٰۃ کو ادا نہیں کیے، یا قربانی نہیں دیے، تو یہ سارے چیزوں میں سے زبان سے کہنا میں توبہ کیا کہنے سے توبہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کی قضا بھی لازم ہوگی، عبادات کی قضا بھی لازم ہوگی۔ شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہے، ان سے جو ہے صرف توبہ رہیں گی، اب اس کی صرف توبہ رہیں گی، اس پر کوئی نہیں۔ اچھا حقوق العباد سے جو تعلق ہے
بندوں کے تعلق سے اگر کسی پر بہتان لگائے تو ان سے پھر معافی بھی مانگنا ہوگا، اور کسی کا مال غصب کر لیے تو مالی اگر معاملات ہو یا زبان اور عمل کے معاملات ہو تو بندوں سے جو ہے اگر زبان سے کسی کو گالی دیے، کسی کو طنز طعنہ کرے، زبان سے کسی کا مذاق اڑائے تو ان سے جو ہے معافی مانگنا ہوگا، توبہ کے ساتھ معافی مانگنا بھی ہوگا۔ اور اس طرح جو ہے کسی کا مال غصب کر لیے، چوری کرے، سود لیے، رشوت لیے، اس طرح کسی کا ترکہ غصب کر گئے یا کسی کی جائیداد کو ناجائز غصب کر لیے تو صرف توبہ کرنے سے جو ہے توبہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ مال لوٹانا بھی لازم ہوگا توبہ میں۔ بعض لوگ جو ہے سو ناجائز زمینوں کے بعض رہتے ہیں نا، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے ناجائز زمین پر قبضے کرتے حیدرآباد وغیرہ میں، اب شاید پاکستان میں بھی کرتے ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن حیدرآباد میں پھر کیا کرتے وہ زمین کو بکی تو اس کی پھر فاتحہ دلاتے ناجائز قبضہ کر کے پھر وہ زمین بکی تو گیروی کرتے یا فاتحہ دلاتے، کچھ تو بھی ایسی چیزیں کرتے، تو یہ شریعت میں ایسی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، تو اس پر یعنی توبہ کرنا ہوگا، افسوس ہوگا۔ تو اس طرح فرماتے ہیں، پھر توبہ کے تعلق سے فرمائیں کہ توبہ کے تعلق سے امام داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ جو ہے یہ سالکان رائے حق کا پہلا مقام ہے، یعنی کوئی سلوک میں داخل ہوتے ہی یہ اس کا پہلا مقام ہے، پہلا اسٹیشن ہے توبہ۔ جیسا طالبان عبادت کے لیے پہلا درجہ طہارت ہے، یعنی اگر جو عبادت کے خواہاں ہیں، جو عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، تو اسی طرح فرماتے ہیں جو سلوک میں داخل ہونا چاہتے ہیں اس لیے ان کو سب سے پہلے توبہ کرنا لازم ہے۔ اسی لیے الارشاد میں حضرت جو ہے سید محمد حسینی شاہ میر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ فرماتے ہیں توبہ کے تعلق سے کہ پہلا مقام جو ہے یہ توبہ ہے۔ جب طالب جو ہے مرید خدا کی محبت لے کر پیر کے پاس آتا ہے تب پیر مرید کو سب سے پہلے توبہ کا حکم دیتے ہیں، اسی لیے جب بیعت ہونے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں 2 رکعت توبہ کی نیت سے نماز ادا کیجیے، اور پھر جب بیعت کراتے ہیں تو اس میں بھی سب سے پہلے جو ہے سلسلے میں داخل کرنے سے پہلے توبہ کراتے، کفر سے، شرک سے، بدعات سیئہ سے، بیڈ انوویشن سے، اس طرح جو ہے جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ان سب سے توبہ کرا کے پھر اس کو داخل سلسلہ کرتے ہیں۔ تو فرماتے کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں توبہ پہلی شرط ہے محبت کی، حق سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں جب آپ داخل ہو رہے، اللہ کے محب اور محبوب بننا چاہتے ہیں تو توبہ سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے دوست ہے تو اسے لازم ہے کہ آپ جس کام سے راضی نہ ہو وہ کام نہ کرے، اور جس کام سے آپ راضی ہوتے ہیں وہ کام کرے۔ یعنی دوستی اور محبت کا تقاضا یہ ہے، فرما رہے کہ دوست کو جو کام پسند ہے وہ کرے، جو کام نہیں پسند وہ نہ کرے۔ ہاں اگر ایسا کام جو دوست کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو اس پر نادم ہونا چاہیے، تو توبہ کے اندر ندامت اصل اصول ہے، شرمندگی، اور اقرار کرے کہ یہ کام اس سے غلط ہوا ہے اور یہ مستقبل میں یہ کام نہیں کروں گا، اور دوست سے معافی چاہے، بولے بھائی آپ میرے اس غلطی کو معاف کر دیں۔ تو فرماتے اسی طرح سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تقاضا بشریت کے سبب کچھ منع کیا سو کام ہوا اس سے تو اس سے توبہ کرے تاکہ خدا تعالیٰ اس کو محبوب رکھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست اور محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور دوست رکھتا ہے پاک باز اور پاک لوگوں کو۔ اسی واسطے پیر اول توبہ کرواتے ہیں تاکہ مرید خدا تعالیٰ کے دوستوں میں داخل ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں بلکہ حضرت قبلہ ہمارے ذکر کیے تھے ایک موقع پہ کہ جب بیعت کرواتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد بیعت ہوتی ہے تو پھر دعا کرتے ہیں، تو فرمائے توبہ کا وقت جو ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ توبہ جب کرتا ہے انسان تو وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، نہ صرف معافی مانگے بلکہ اپنے حق میں اور اپنے والدین، اہل و عیال، دوست احباب اور اپنے جو بھی اس کے خیر خواہ ہے ان کے حق میں جو ہے کلمات خیر سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے۔ تو فرماتے ہیں الغرض مقام اول توبہ ہے، طالب توبہ جو ہے، طالب جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ شریعت کے گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے۔ یعنی شریعت کا گناہ کیا ہے؟ یعنی وہ تن کا گناہ ہے، جسم کا، جیسے زنا، لواطت، چوری، بہتان لگانا، حرام مال کھانا، غیبت کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، بیجا غصہ کرنا، عبادتوں کا ترک کرنا، فرائض کا عبادتوں کا ترک کرنا، یہ سب شریعت کا گناہ ہے، تو اس سے سب سے پہلے توبہ کریں۔ دوسرا گناہ طریقت کا
आईनी दिल का गुनाह है। यानी तरीकत में क्या गुनाह क्या है, तो फरमा रहे वो जो गुनाह दिल से होते हैं, जैसे हिर्स, हसद, तमा, बुखल, यानी बखालत, अब दिल के अंदर ही रहता, लाखों अकाउंट में भरे हुए रहेंगे तब भी दिल तैयार नहीं हो रहा खर्च करने को। तकब्बुर, खुद को बेहतर और बढ़तर समझना दूसरों से, खुद के मामलात को, खुद की अक्ल को, खुद के फैसलों को, खुद के बिहेवियर को। अब बाद लोग बोलते हैं फला, अरे भाई फला जो है सो उनको शॉपिंग का तरीका ही नहीं आता, अरे फला को पकवानिश नहीं आता वो औरत को, और हमारा देखे कैसा लजीज रहता है। इससे कई चीजें इंसान समझता है, खरीदारी के ताल्लुक से, जो है मामलात के ताल्लुक से समझता है फला को भाई डील करना ही नहीं आता लोगों के साथ। हमारे को देखे हम कैसे अच्छे से ताल्लुकात, कैसे अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन बरतते। तो दूसरे के साथ कंपैरिजन करके खुद को बेहतर समझना ये तकब्बुर है। हाँ, खुद की दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं, खुद अपने तौर पे अगर कोई नेमत का जिक्र करे ताहती से नेमत के तौर पे बुरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ताल्लुकात मेंटेन करने का हमारे को फन सिखाया, तो ये कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ये कहना अरे भाई लोगों को आता ही नहीं भाई डील करना, किसी को बोलना खिलाने की लोगों को तौफीक ही नहीं होती, किसी को कुछ कुछ, सब हमारे अंदर हम सब ऐसी चीजें करते रहते, तो ये सब कीना, अदावत। अच्छा, ये तकब्बुर तो कल्ब की कैफियत है, अब जुबान से आने के बाद फिर वो शरीयत का गुनाह भी बन जाता। दुश्मनियों को दिल में रखना, फलां की दुश्मनी, ये दिल का गुनाह है जो है। इस तरह गफलत, उज्ब, ये सारे जो है सिफात ज़मीमा, जो जितने गुनाह दिल से होते हैं, फरमाते हैं उन पर तौबा करना जो है ये तरीकत में लाजिम है। तो अब इस तरह जो है, अब फरमाते हैं गुनाहों के ताल्लुक से कि हज़रत दाता गंज अली अजमेरी फरमाते हैं कि मा मिन शैइन अहब्बु इलल्लाहि मिन शाबिन ताइबिन, अल्लाह के नजदीक कोई चीज इससे ज्यादा अल्लाह को पसंद नहीं कि जवान की तौबा से ज्यादा अल्लाह के नजदीक कोई चीज महबूब नहीं है। अच्छा, आप फरमाते हैं कि लुगत में तौबा के माने रुजू के है, और नदम अत्तौबा फरमाए यानी शर्मिंदगी ही तौबा है। तो अब तौबा के शराइत बयान फरमाए तौबा की शराइत क्या है। तो एक पहली जो जैसा कि हमने जिक्र किया, एक तो उस पर नादिम होना, दूसरा जो है तर्क की हालत में जो है उसको गिव अप करना, और दूसरी बात ये भी कही गई कि गुनाह के ताल्लुक से जिल्लत महसूस करना, अरे क्या हमारे से घटिया काम हो रहा। तीसरा ये कि गुनाह ना करने का अज़्म करना। तो अब इसके साथ फरमाते हैं नदामत के जो असबाब है वो 3 हैं फरमाए। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नदामत, रिग्रेट के जो है वो असबाब जो है वो 3 हैं। क्या असबाब है, तो फरमाते हैं पहला सबब ये है कि दिल पर सजा का खौफ गलबा पाता है, तब वो बुरे अफआल पर दिल से आजुर्दा होता है। पहला फरमाते हैं आप, यानी तौबा पहला सबब ये है, सबब अव्वल गुनाह का सबसे पहला सबब ये दिल पर गुनाहों की सजा का खौफ गलबा पाता है, तब वो बुरे अफआल पर शर्मिंदा होता है, नादिम होता है। तो फरमाते हैं ये एक सबब है गुनाह जो है तौबा नदामत का, यानी दिल में जब गुनाहों का तसव्वुर आया और मालूम आ रही ये गुनाहों की सजा है, तो एक अंदर से जो है वो बुरे अफआल पर शर्मिंदा हुए। दूसरा फरमाए कि नेमत की ख्वाहिश होती है, दूसरा सबब दुव्वम नेमत की ख्वाहिश होती है, और जान लिया कि बुरे फेल और नाफरमानी से वो नेमत हासिल नहीं होती। दूसरा सबब ये है नदामत का, अफसोस का, कि एक नेमत को हासिल करना चाह रहा है, खासतौर पर उखरवी नेमत, आखिरत की नेमत, और मालूम है कि भाई ये गुनाहों के साथ वो नेमत नहीं मिल सकती। अब इंसान तौबा की तरफ आ रहा है। तीसरी चीज फरमाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हया करते हुए, तीसरा सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हया करते हुए नदामत हुई।
نادم ہونا یا ندامت ہوئی. تو فرمایا یہ 3 سبب ہے. تو اب چونکہ قرآن مجید میں جو ہے تائب کا بھی ذکر آیا ہے اور منیب کا بھی ذکر آیا ہے، اواب کا بھی، توبہ کے معنوں میں آیا ہے. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں یہ تائب کی توبہ ہے، یعنی گناہوں پر جو ہے دل پر گناہوں کی سزا کا خوف غالب آ گیا، خیال ہے کیا کیا مجھ سے گناہ ہو اور اس کی کیا کیا سزا ہے، تو یہ گناہ. دوسرا فرمایا یہ منیب، یعنی جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہے یہ 3 باتوں کا ذکر آیا قرآن مجید میں، یہ تینوں اصطلاحات آئے توبہ کے مفہوم میں. توبہ کے مفہوم میں یہ تینوں اصطلاحات ذکر کی گئی ہے. جو ہے 633 الطائبون مل کر ذکر آیا قرآن مجید میں، توبہ کرنے والے. تو یہ جو ہے گناہوں کے خوف سے، یعنی دل پر گناہوں کے خوف اور اس کی سزا یاد، اور انسان تائب ہوا، ارے میرے سے کیا کیا گناہ ہو. یہ ایک سبب، پہلا سبب یہ ہے کہ دل پر گناہوں کا خوف غالب آ گیا. تو فرمائے یہ توبہ، یہ تائب کی توبہ ہے. اس کے ساتھ آپ فرمائے دوسری، اب منیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں من خشی الرحمن بالغیب، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. یہ بھی توبہ کے مفہوم میں ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو ہے جو غائب سے حالت غیبت میں جو ہے رحمان سے ڈرا اور قلب منیب لے کر آیا، رجوع کرنے والا دل کے ساتھ آیا. تو یہ رجوع کرنے والا دل کیا ہے؟ تو فرمایا جب نعمت کی خواہش اس کے دل پر غالب آ گئی، لیکن معلوم ہے کہ یہ نعمت جو ہے نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی، تو اب انہیں توبہ کر رہا ہے. تو فرما رہے کہ یہ منیب، یہ جو ہے ایسی توبہ کرنے والے کو جو ہے منیب کہتے ہیں. اب تیسرا فرماتے ہیں کہ تیسرا جو ہے یہاں پر حضرت سیدنا جو ہے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. جو فرماتے ہیں کہ اب یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے تو یہ مفہوم میں نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے حیا کرتے ہوئے جو رجوع کرتے ہیں بار بار، گناہوں کے سبب نہیں، نعمتوں کے حصول کے سبب نہیں، بس اللہ سے کی محبت میں اور حیا کرتے ہوئے جو ہے جو رجوع کرتے ان کو اواب کہتے ہیں. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ گناہوں کے غلبے سے جو توبہ کرے خوف پر، وہ تائب ہے. جو گناہوں کے پر توبہ کرے وہ تائب. جو نعمت کے حصول میں کا خیال قلب پر غالب ہو گیا، نعمت کی خواہش جو ہے قلب پر غالب ہو گئی اور جان لیا کہ برے فعل اور نافرمانی سے وہ نعمت حاصل نہیں ہوتی، اب اس پر نادم ہوا، اس پر شرمندہ ہو کے توبہ کیا، وہ منیب ہے. اور جو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے نادم ہوا تو فرمائے وہ اواب ہے. تو فرمائے کہ منیب، تائب، منیب اور اواب. اس طرح پھر آپ نے جو ہے یہ ایک اور بات کو جو ہے آپ نے ذکر فرمایا کہ توبہ کے پھر 3 مقامات بھی آپ نے ذکر فرمائے کہ توبہ کے جو ہے 3 مقامات ہیں. تو فرمائے کہ عذاب کے ڈر سے توبہ کرنا یہ توبہ ہے. عذاب کے ڈر سے توبہ کیا ہے؟ عذاب کے ڈر سے. وہی بات کو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں عذاب کے ڈر سے. اور انابت کیا ہے؟ تو فرمائے حصول ثواب کے لیے، حصول ثواب کے لیے جو ہے توبہ کر رہے اپنے گناہ اور جو ہے اپنی کوتاہیوں پر، غفلت پر، حصول ثواب. اور فرمائے اوابیت کیا ہے؟ تو فرمایا اوابیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی رعایت کرتے ہوئے رجوع کرنا. توبہ، انابت اور اوابیت.
اس طرح پھر آپ نے جو ہے یہ بھی ذکر فرمایا کہ توبہ کا ایک اور مفہوم بھی ہے، وہ مفہوم یہ ہے طاعت کے ساتھ کبائر سے رجوع کرنا، یعنی جو ہے طاعت نیکی کے کام کرتے ہوئے طاعت کے ساتھ گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے رجوع کرنا ان پر نادم ہونا توبہ ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں صغائر یعنی گناہ صغیرہ سے رجوع کرنا اور نادم ہونا، فرماتے ہیں یہ انابت ہے۔ اور اس طرح فرماتے ہیں از خود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، از خود یعنی ہر حال میں رجوع اللہ کی کیفیت میں رہنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، از خود رجوع اللہ کی کیفیت میں رہنا، فرماتے ہیں یہ اوابیت ہے۔ تو توبہ، انابت، اوابیت۔ اب اس کے ساتھ جو ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اور مشائخ طریقت کے نزدیک جو ہے ایک مسئلہ آپ یہ ذکر فرماتے ہیں، اہل سنت اور معتزلہ کا ایک اختلاف ذکر کرتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ بندہ کسی جو ہے گناہ سے توبہ کرے لیکن وہ دوسرے گناہوں میں مبتلا بھی ہے تو حق سبحانہ تعالیٰ اس کی اس گناہ سے توبہ معاف کر دیتے ہیں فرمائے، اور ممکن ہے اس توبہ کی برکت سے وہ دوسرے گناہوں کے ارتکاب سے بھی یعنی کمٹمنٹ سے بھی، وہ کمٹ کرنے سے بھی باز آ جائے۔ مثلا کوئی شرابی ہے اور زانی بھی ہے، شرابی پیتا زنا بھی کرتا تو زنا سے توبہ کر لیا، سچے دل سے توبہ کر لیا، مگر شراب خوری جاری ہے، ڈرنکنگ چل رہی ان کی، تو فرماتے ہیں تو اس کی توبہ دوسرے گناہ کے ارتکاب کے باوجود درست ہوگی۔ اہل سنت کے نزدیک ایک شخص جو ہے ایک گناہ اس سے ہو رہا تھا، اس سے کئی گناہ ہو رہے، بلکہ ایک گناہ نہیں کئی گناہ ہو رہے، تو انہیں اگر ایک گناہ سے توبہ کر لیا، مثال کے طور پر وہ شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے اور سود خور بھی ہے، اب انہیں ایک تو گناہ سے توبہ کر لیا، شراب یا زنا سے توبہ کر لیا، اب شراب بھی نہیں چھوڑے یا سود بھی نہیں چھوڑا، تو فرماتے ہیں کہ یہ توبہ اس کی قبول ہو سکتی ہے اہل سنت کے نزدیک۔ ہاں سود خوری اس کا گناہ اس کے نام اعمال میں رہے گا، اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں رہیں گے، جبکہ معتزلہ کہتے ہیں یہ اہل سنت کا مذہب ہے، سنت اور مشائخ طریقت، اہل سنت کے مشائخ طریقت کہتے ہیں کہ اگر انہیں ایک گناہ سے توبہ کر لیا، دوسرے گناہ اس سے ہو رہے تو وہ گناہوں کا چیپٹر الگ ہے، ریکارڈ الگ ہے، یہ گناہ کا ریکارڈ الگ ہے۔ معتزلہ جو ایک فرقہ ہے ان کے نزدیک یہ ہے تمام گناہوں سے جب تک توبہ نہیں کریں گا اس کی ایک گناہ کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی انہیں کمپلیٹلی تمام معاصی سے، تمام گناہوں سے توبہ کرنا بولتے، تمام معاصی سے توبہ کرنا اس پر لازم ہے۔ یعنی انہوں کہہ رہے کہ زانی ہیں، زنا سے توبہ کر لیا لیکن شراب پینا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، تو انہوں بولتے نہ زنا کیا جو ہے کہ توبہ اس کی قبول ہوئی، نہ جو ہے سو بلکہ شراب کی سزا بھی ملیں گی اس کو، زنا کی بھی سزا ملیں گی، سود خوری کی بھی سزا ملیں گی۔ توبہ کرنا ہے تو پورے گناہوں سے توبہ کرنا، لیکن اہل سنت والجماعت کا مذہب آپ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ مشائخ طریقت اور اہل سنت کے ارباب کے نزدیک بندہ کسی ایک گناہ سے توبہ کرے لیکن وہ دوسرے گناہ مبتلا ہو تو جس گناہ سے توبہ کرا وہ گناہ اس کا کلیئر ہو جاتا ہے، اب اس کے نام اعمال میں یعنی حق سبحانہ تعالیٰ اگر اس کی توبہ قبول کر لیے تو اب اس کا کوئی شمار اور ریکارڈ نہیں رہتا۔ ہاں بلکہ یہ فرما رہے اس توبہ کی برکت سے، اگر سچے دل سے توبہ کیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو ہے اس کو دوسرے گناہوں سے بھی بچا لیں گے۔ اب فرماتے ہیں اس کو پھر آپ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اب اگر یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ نظریہ محال ہے، اس لیے کہ تمام معاصی پر جو بندے کرے اس سے ان سب وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اب فرما رہے اب اس کو اس بات سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ فرائض بجا لاتا ہے، بعض فرائض بجا لا رہا بعض فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ جتنا کرے گا لامحالہ اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور جتنا نہیں کرے گا اس کی سزا ملے گی۔ یعنی مثال کے طور پر 5 نمازیں ہیں،
2 نمازیں پڑھا، 3 نمازیں چھوڑ دیا، تو کیا یہ کہا جائے گا جب تک وہ 3 نمازیں نہیں پڑھیں گا وہ 2 نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ فجر پڑھا، عشاء پڑھا، بیچ کے 3 نمازیں گول کر دیا، ظہر اثر مغرب چھوڑ دیا، تو فجر اپنے مقام پر ادا ہوئی، اس سے عشاء اپنے مقام پر ادا ہوئی، اور فضل الہی سے یہ فجر و عشاء قبول بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ظہر اثر نہیں پڑھا تھا نا بھائی، وہ فجر بھی قبول نہیں ہوں گی، وہ عشاء بھی قبول نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لا محالہ اس کا اس سے ثواب ملے گا جو فرائض بجا لایا، اور جتنا نہیں کرا اس کی سزا بھی ملے گی۔ اگر کسی کے پاس معصیت کا آلہ ہی نہیں اور نہ ہی اس کے اسباب موجود ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے تو تائب بھی کہلائے گا، اس لیے کہ توبہ کا ایک رکن ندامت ہے۔ تو بہرحال فرما رہے یہ اہل سنت اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ معتزلہ بولتے تمام گناہوں سے توبہ کرنا لازم، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ توبہ تو تمام گناہوں سے کرنا چاہیے، لیکن جس جس گناہ سے انہیں توبہ کر لیں گا وہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے فضل الہی سے، اس کو جو ہے ان گناہوں کی سزا نہیں ملے گی۔ ہاں، جو گناہ کے پر تائب نہیں ہوا، انشاء عذبہ ہو انشاء عفا عنہ، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب دے، چاہے تو معاف فرما دے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک بات یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مذہب ذکر کرتے ہیں کہ اب توبہ جو ہے یہ بندے کا فعل ہے یا جو ہے یہ من اللہ ہے، ایک چیز یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ بار بار جو ہے گناہ کا مسئلہ، حضرت داتا گنبخش علی حجویری فرماتے ہیں جب بندہ عہد کر کے آئندہ گناہ نہ کرے گا تو اس کی توبہ کے لیے تائید ربانی شرط نہیں، یعنی فرماتے ہیں اگر تائب پھر ایسے وقت آ جائے گناہ گار توبہ کرنے والے پر کہ توبہ کیا پھر گناہ سرزد ہوا، دوبارہ توبہ کیا، تو فرماتے ہیں طریقت کے مبتدیوں اور تائبوں سے ایسا ہوا ہے کہ توبہ کر لیے پھر فساد لاحق ہوا اور گناہ میں مبتلا ہو گئے، پھر جب خبردار ہوئے اس سے توبہ کر لی۔ تو فرماتے ہیں کہ سلوک کی بگننگ میں مبتدیوں کے لیے اور جو ہے سلوک میں رہنے والوں سے غلطیاں ہوتے رہتے ہیں، انہوں توبہ کرتے پھر غلطی ہوتی، تو یہ سلسلہ ہوتے رہتا ہے۔ بلکہ فرماتے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 70 بار توبہ کی، ہر بار توبہ کے بعد برابر معصیت کا صدور ہوتا رہا، اور ہمارے توبہ کیا، سچے دل سے توبہ کیا، عزم کیا، پھر کمٹ کر دیا، تو 70 ٹائمز ایسا ہوا۔ 71ویں مرتبہ توبہ کے بعد استقامت میسر آئی، بولے 71 ٹائم جب ہوا، 71ویں دفعہ جب توبہ پر استقامت نصیب ہو گئی۔ تو بہرحال کوشش کرتے رہنا چاہیے اور فی الفور توبہ کرتے رہنا چاہیے، صبح میں بھی توبہ کرنا چاہیے، رات میں بھی سونے سے پہلے جو گناہ یاد ہے، دن میں جو گناہ کیے اس پر بھی توبہ کرنا چاہیے، جو یاد نہیں آئے کہنا چاہیے یا اللہ جو مجھے یاد نہیں ہے، جو گناہ مجھ سے جانے میں انجانے میں غلط ہوئے میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی لیے جو ہے اگر آپ غور کریں گے جو ہمارے جو 5 کلمے عام طور پہ بچوں کو پڑھاتے تھے، اور خاص طور پہ جو پنجم کلمہ ہے، اگر اس کا آپ مضمون پڑھیں گے تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو حکمت رہی ہے پڑھانے والوں کی کہ یہ کلمے جو ہے رات میں چھوٹے رہنے، اب تو بہت ماحول ختم ہو گیا، تو اب ہمارے پاس یہ ماحول نہیں رہا کہ کلمے پڑھانا کرنا، بہت اب سب جو ہے بزی ہو گئے، اور بزی نہیں بھی ہے تو یاد بھی نہیں ہے کہ بھئی کیا پڑھانا کیا نہیں۔ لیکن چھوٹے رہنے ہمارے جو ہے بڑے لوگ جو ہے گھروں میں بچوں کو 5 کلمے جو ہے رات میں پڑھا کر سلاتے تھے، سونے کے وقت جو ہے 5 کلمے پڑھاتے تھے۔ تو ابھی آپ پنجم کلمے کا بھی مضمون دیکھیے، اس میں پورا توبہ کا مضمون ہے۔ ویسے تو دیگر کلمات میں اللہ تعالیٰ کی توحید، عظمت، کبریائی کا ذکر ہے، پنجم کلمے میں دیکھیے آپ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کسی بھی شے کا ذرہ برابر بھی شرک کروں، وانا اعلم بہ، جانتے بوجھتے میں آپ کے ساتھ کسی شے کا شرک کروں، واستغفرک لما لا اعلم بہ، اور میں اس چیز سے بھی توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، تبت عنہ، میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، وتبرأت، اور بیزاری کا ظاہر کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، تمام گناہوں سے، واسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہے کہ یہ حکمت تھی، چھوٹے رہنے 5 کلمے رات میں پڑھا کر سلاتے تھے۔ اب وہ ماحول بہت اکثر مقامات پر ختم ہو گیا، رہا نہیں وہ ماحول، اب بچوں کو بھی یاد نہیں ہے، اب بڑوں کو، اب جو بچے تھے پہلے اب وہ بڑے ہو گئے، یاد نہیں ہے، لیکن اس کے اندر حکمت تھی کہ یہ ہے۔ یا پھر آپ دعائے قنوت کا بھی مضمون دیکھیے، دعائے قنوت ہم رات میں پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں، مطلب عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں فطر میں، اس کے مضمون میں بھی توبہ کا ذکر ہے۔ تو یہ ہے کہ خاص طور پر
دن بھر کے جو سارے معاملات ہوئے اس میں جو ہے توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ توبہ کے تعلق سے کہ یہ بندے کا عمل ہے یا نہیں ہے، تو حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لیس للعبد فی التوبہ شیء لان التوبۃ الیہ لا منہ، بندے کو توبہ میں کوئی دخل نہیں ہے فرمائے، اس لیے کہ توبہ حق تعالیٰ کی طرف سے نہ کہ بندے کی طرف سے، یعنی جب اللہ کی طرف سے فضل الہی شامل حال ہوتا تبھی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اب یہ صرف ہم اسباب کی جہت سے ہماری گفتگو ہے، یہ ساری بات یہ اسباب کی جہت سے ہے، ورنہ فرما رہے کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں اس قول سے لازم آتا ہے کہ توبہ بندے کا عمل نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے، یہی جنیدی مذہب ہے، یعنی سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا اسکول یہی ہے کہ توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عطا ہے۔ اس کے اختتام پر غالباً اس سے پہلے بھی میں ذکر کیا، فرماتے ہیں حضرت ابو الحسن بوشنجہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کرتے ہیں التوبۃ اذا ذکرت الذنب ثم لا تجد حلاوہ عند ذکرہ فہو التوبہ، توبہ یہ ہے کہ جب تم گناہ کو یاد کرو تو اس کی یاد میں تمہیں لذت اور سرور نہ معلوم ہو تو ایسی توبہ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کیا ہے، فرمارے جب گناہ یاد آ جائے تو اس پر افسوس اور شرمندگی ہونا، اس پر یہ نہیں کہ ارے مزہ لے رہے، ارے کیا کر رہے تھے بھائی، ایسا نہیں، بلکہ اس پر شرمندگی اور ندامت ہونا، یہ اصل توبہ ہے فرماتے ہیں۔ تو جو جسمانی طور پر جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اس کو جو ہے مقامات عشرہ میں سے یعنی 10 مقامات میں پہلا مقام توبہ ہے، اور فرمائے کہ توبہ کے معنی لغت میں رجوع کرنے کے ہیں، اور شریعت میں جو ہے جسم سے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں سے بیزارگی ظاہر کرنا، اس پر افسوس کرنا اور تہیہ کرنا کہ مستقبل میں ان گناہوں کو نہیں کریں گے، اس کو جو ہے توبہ شریعت کہتے ہیں، شریعت کی توبہ۔ اور طریقت میں یہ ہے کہ قلب سے جو گناہ ہوتے ہیں جب تک کہ زبان یا اعضاء جسم سے نہ ہو، اگر وہ اعضاء جسم سے ہو جائیں گے تو پھر وہ بھی شریعت کے گناہ شمار ہوں گے۔ اب اگر قلب کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو فرماتے ہیں توبہ طریقت ہے، یعنی قلب کے اندر بخل کا ہونا، کنجوسی کی کیفیت کا ہونا، تکبر کی کیفیت کا ہونا، جو ہے اس طرح جو ہے ریاکاری کی کیفیت کا ہونا، دکھاوا کا مزاج ہونا کہ کوئی اچھا کام کر کے فیل کرنا کہ لوگ اس پر میرے کام کو دیکھے، میرے کام کی تعریف کرے، یا اس طرح کی جو چیزیں ذکر کیے گئے، فرمائے کہ یہ قلبی جو امراض ہوتے ہیں، دشمنی کا ہونا، بغض کا ہونا، تکبر کا ہونا، ریا کا ہونا، لالچ کا ہونا، قلب کے اندر حسد کی کیفیت ہونا، کسی کو نعمت دیکھتے ہی اور ارے ان کو یہ کہیں کو ملا بھائی، ان سے ایک چھن جانا، وہ جادو ٹونا تو بہت انتہائی بدترین شے ہے، قلب کے اندر بھی یہ کیفیت پائے جانا، یہ توبہ جو ہے یہ طریقت کے گناہ ہے، یہ قلب کے گناہ ہے، تو اس پر توبہ لازم ہے فرماتے ہیں۔ تو سالک کے لیے شریعت کے گناہوں سے بھی توبہ لازم ہے، اس کے لیے امور طریقت کے گناہوں سے بھی توبہ لازم ہے، ایسے تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ یہ طریقت کے گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے شریعت والوں کے لیے وہ گناہ نہیں ہے، نہیں، ان کے لیے بھی گناہ ہے، لیکن سالک کے لیے یہ ایکسٹرا مطلب یعنی کیا کہیں گے، ایک انسسٹنٹ چیزیں ہیں، لازم چیزیں، ان کو تو یہ چیزوں سے بچنا ہی بچنا ہے، ورنہ پھر وہ سلوک میں نہیں رہ سکتے۔ فرمایا سلوک میں کیسا ہے، صاف سلی کا معاملہ ہے، اوپر چڑھیں گے جیسے ہی ایسا یہ گناہ ہوگا پھر فوراً نیچے آ جاتے۔ تو اسی لیے یہ ہے کہ سالک اور مرید کے لیے شریعت کے گناہوں سے بھی توبہ لازم ہے، طریقت کے گناہوں سے بھی توبہ لازم ہے۔ اور پھر یہ چیز جیسا کہ ذکر فرمائے کہ اب اہل السنہ والجماعہ کا یہ مذہب کی نعمت ہے، برکت ہے کہ یہ جو گناہ جو ہے ہو جائے اس سے بھی توبہ کرنا ہے، اور فضل الہی سے وہ قبول ہوگی، اس کے ساتھ دوسرے گناہوں سے بھی توبہ کر لینا چاہیے، ہر گناہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے بہتر مضمون یہ ہے کہ یہ پنجم کلمہ جو ہے، 5واں کلمہ یاد کر لینا چاہیے، تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والمعاصی کلیہا، تمام کے تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اسلمت وآمنت وقل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی اگر کچھ سوال ہے آپ ذرا، ویسے سمپل مضمون تھا، میں امید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی پیچیدگی تو نہیں ہے، پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔